सुनो कहानी, जल्दी जल्दी सुनो कहानी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व असहाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, एक मरतबा फिर आपको कहानी सुनाने के लिए आ गए हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुनो कहानी। जी हाँ, सुनो कहानी प्रोग्राम देख रहे हैं और इंशाअल्लाह आज हम आपको एक रियल स्टोरी सुनाने वाले हैं, एक सच्ची कहानी सुनाने वाले हैं। कैसी कहानी? सच्ची कहानी। और वो कहानी है एक नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने की। उनके ज़माने में एक नेक शख्स हुआ करता था। कैसा शख्स हुआ करता था? नेक शख्स। वो ऐसा नेक शख्स था अली कि उसकी दुआएं फ़ौरन कबूल हो जाती थी। उसकी दुआएं फ़ौरन कबूल हो जाती थी। लेकिन फिर उसने एक बुरा काम किया। अच्छा काम नहीं था वो बहुत बुरा काम था। वो आपको कहानी में पता चलेगा। बहुत बुरा काम किया जिसकी वजह से क्या हुआ, उसकी सारी की सारी नेकियां ज़ाया हो गईं, बर्बाद हो गईं उस बुरे काम की वजह से। अब वो बुरा काम क्या था? वो जो शख्स था जिसके बारे में बताया कि उसकी पहले इतनी दुआएं कबूल होती थी और फिर उसका ये हाल हो गया। ये किस वजह से हुआ? ये सब कहाँ पता चलेगा आपको? कहानी में। और कहानी सुनने से पहले हम आपको सुनाते हैं दुरूद शरीफ की फजीलत। सबसे पहले दुरूद शरीफ की फजीलत सुनते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मुझ पर 50 मरतबा दिन भर में दुरूद शरीफ पढ़े। कितने मरतबा? 50। 5 नहीं, 50। यस, 50 मरतबा दिन भर में दुरूद शरीफ पढ़े, कल बरोज़ क़यामत यानी क़यामत का जो दिन होगा ना, फरमाया क़यामत के दिन मैं उससे मुसाफ़हा करूँगा, हाथ मिलाऊँगा। कितनी प्यारी बात है। क़यामत के दिन पता है अरबों लोग होंगे, अरबों, कितने? अरबों लोग, जितने भी लोग दुनिया में आए हैं ना, सब क़यामत के दिन होंगे इतने बड़े मैदान में। और वहाँ पे दुरूद शरीफ पढ़ने वाले से कौन हाथ मिलाएगा? हमारे प्यारे नबी, आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हमें मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। 50 मरतबा तो कम अज़ कम पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। 313 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। 50 मरतबा की भी फजीलत है, 313 मरतबा की भी है। दिन भर पढ़ते रहें, पूरा दिन पढ़ते में उसके लिए भी बड़ी बरकतें हैं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। आइए एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, अगर आप 313 मरतबा दुरूद शरीफ ने पढ़ते तो अभी से आदत बनाना शुरू कर दीजिए। जैसे मैंने 50 मरतबा की फजीलत बताई तो 50 मरतबा पढ़ना शुरू कर दें। आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा कर लें और ज़्यादा कर लें और फिर कम से कम 313 कर लें और हो सके तो उसको बढ़ाते रहें। इंशाअल्लाह इसकी बहुत सारी बरकतें मिलेंगी। प्यारे बच्चों, ज़माना है अल्लाह पाक के एक नबी का और उन नबी का नाम है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। क्या नाम है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। उनके ज़माने में एक बहुत ज़्यादा इबादत करने वाला एक शख्स होता था और उसका नाम था बलअम बिन बाऊरा। मुश्किल नाम है लेकिन आप बस सुन लें, याद करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, नबी का नाम याद होना चाहिए ना। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने की बात बता रहा हूँ मैं आपको, हज़ारों साल पहले। तो हुआ ये कि उनके ज़माने में जो शख्स था ना बलअम बिन बाऊरा, वो बहुत नेक था, उसकी दुआएं कबूल होती थी और वो इतना नेक था, अल्लाह पाक के इतना करीब था कि वो 7 आसमानों के ऊपर है एक अर्श आज़म। क्या नाम है उसका? अर्शे आज़म। अब याद हो गया होगा। 7 आसमान है, 7 स्काई, 1 2 3 4, एक के बाद एक 7 आसमान ख़त्म होते हैं तो फिर आता है वो अर्श आज़म। तो वो इतना नेक था कि वो इतना ऊपर अर्श आज़म को भी देख लिया करता था। पता है कितना नेक होगा ना, कितना अल्लाह के करीब होगा। उसकी दुआएं भी कबूल होती थी और वो जब इतना बड़ा आलिम था, इतना नेक भी था, तो उसके स्टूडेंट्स भी थे।
اس کے شاگرد بھی تھے جو اس سے سیکھتے تھے، اس کے پاس پڑھتے تھے. لیکن بلعام بن باورہ جو تھا نا، اس کی جو قوم تھی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تھے نا، اور آپ نے اعلان نبوت فرمایا تھا، لوگ آپ پر ایمان لاتے تھے. تو اس کی قوم آپ پر ایمان نہیں لائی تھی. تو بلعام بن باورہ کی قوم نے پتہ ہے کیا کہا؟ اس کی قوم نے کہا کہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان پر جو ایمان لانے والے لوگ ہیں نا، ان کے اگینسٹ بد دعا کر دیں. کیا کر دیں؟ بد دعا کر دیں. استغفر اللہ، کتنی بری بات ہے. اللہ کے نبی کے خلاف کیا کرنا کہہ رہا ہے؟ بد دعا کرنے کا. تو بلعام بن باورہ تو ڈر گیا. ہیں یہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا؟ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں. تو بلعام بن باورہ نے کہا اپنی قوم سے، اللہ پاک کی پناہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول ہیں، میں ان کے لیے کیسے بد دعا کر سکتا ہوں؟ اگر میں ایسا کروں گا تو میری دنیا و آخرت دونوں خراب ہو جائیں گے. نبی ہے نا، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی کے بارے میں آپ کو ایسی بات بولیں گے تو دنیا تو خراب ہوگی، جو آخرت ہوتی ہے نا وہ بھی خراب ہو جاتی ہے. جب بلعام بن باورہ نے اپنی قوم کو بتایا، سمجھایا، تو اس کی قوم نے مانا نہیں. مان لینا چاہیے نا، اس کی بات کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے. بلکہ اس کی قوم نے کیا کیا؟ بلعام بن باورہ کو لالچ دینا شروع کر دیا کہ ہم تمہیں بہت سارے گفٹس دیں گے، بہت سارے انعامات دیں گے، ہم تمہیں خوب پیسہ دیں گے، اور بہت سارا اس کو لالچ دیا. پتہ ہے کیا ہوا؟ وہ جو بلعام بن باورہ تھا وہ لوگوں کی باتوں میں آ گیا اور لالچ میں آ گیا. لالچ بری بلا ہے نا علی؟ لالچ تو بری بلا ہے. بری بلا ہے. لالچ تو اچھی چیز نہیں ہوتی. لالچ تو آنکھوں کو اندھا کر دیتی ہے اور پھر بندے کو پتہ بھی نہیں ہوتا. تو کبھی بھی لالچ میں نہیں آنا چاہیے. لیکن بلعام بن باورہ لالچ میں آ گیا اور وہ اپنی گدھی پہ بیٹھا. پہلے نا کارز نہیں ہوتی تھی، کارز، بس، بائک، موٹر سائیکل، رکشہ، یہ نہیں ہوتی تھی. پہلے گھوڑے پہ، گدھے پہ، اونٹ پہ، اونٹنی پہ، ان پہ لوگ ٹریولنگ کرتے تھے، سفر کرتے تھے. تو اس کے پاس ایک گدھی تھی، وہ اس پہ بیٹھا اور اس پر بیٹھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اگینسٹ اور آپ پر جو ایمان لائے تھے ان کے خلاف دعا کرنے کے لیے جانے لگا. تو ہوا یہ کہ اس کی جو گدھی تھی نا وہ بار بار رک جاتی تھی. جیسے بار بار گاڑی رک جاتی ہے نا، تو اس طرح گدھی رک جاتی تھی اور بار بار پیچھے جانا چاہتی تھی. اور وہ کیا کرتا؟ بلعام بن باورہ وہ گدھی کو خوب مارتا، مار کے اس کو آگے لے جاتا کہ تم چلو چلو چلو. اب وہ چلتی، زبردستی اس کو لے جا رہا ہے. اللہ پاک نے اس گدھی کو بولنے کی صلاحیت دی. اس کو کس چیز کی صلاحیت دی؟ بولنے کی. جیسے دیکھیں ہم اڑ سکتے ہیں نہیں نا، اڑتے کون ہے؟ پرندے. لیکن ہم بول سکتے ہیں؟ جانور بول سکتے ہیں؟ نہیں بول سکتے، کیونکہ ان کے پاس بولنے کی وہ طاقت نہیں ہے. ان کی ایک اسپیسیفک آواز ہے، وہ نکالتے ہیں، وہ وہی سمجھتے ہیں. ہمیں ان کی آواز، ان کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ ان کے پاس وہ صلاحیت نہیں ہے، وہ ایبیلٹی نہیں ہے. تو اللہ پاک نے اس کو بولنے کی صلاحیت دی. یعنی جس طرح انسان باتیں کرتے ہیں نا، اس طرح گدھی نے بولنا شروع کر دیا. کیا بولا گدھی نے؟ اس نے بولا، افسوس اے بلعام، تو کہاں جا رہا ہے؟ دیکھ میرے آگے فرشتے ہیں جو میرا راستہ روک کر مجھے پیچھے کر رہے ہیں. اے بلعام تیرا برا ہو، کیا تو اللہ پاک کے نبی اور ایمان والوں کے لیے بد دعا کرے گا؟ یہ گدھی نے، حالانکہ گدھی تو جانور ہے نا، اللہ پاک نے گدھی کو صلاحیت دی کہ وہ اس کو سمجھائے. لیکن کیا ہوا؟ اس کی آنکھوں پہ لالچ کی پٹی آ گئی تھی، وہ لالچی بن گیا تھا. اس نے گدھی کی بات پہ بھی توجہ نہیں دی. اس کو تو دیکھنا چاہیے، وہ گدھی بول رہی ہے، جانور بول رہا ہے، جانور کو تو بولنا نہیں آتا، اب تو مجھے بات مان لینی چاہیے، میں بہت غلط کام کر رہا ہوں. لیکن اس نے بات نہیں مانی اور جاتے جاتے وہ ایک پہاڑی پہ چڑھ گیا اور پہاڑی پہ جا کے پہاڑی پہ بیٹھ گیا. اور پہاڑی تو اونچی ہوتی ہے نا. پہاڑ دیکھا؟ پہاڑ کسے کہتے ہیں؟ پہاڑ کیسا ہوتا ہے؟ بہت بڑا ہوتا ہے. کیسا ہوتا ہے؟ نہیں پتا. دیکھیں ایسا ہوتا ہے یا ایسا ہوتا ہے؟ کیسا ہوتا ہے؟ کیسے؟ ایسے. جی پہاڑ
یوں کر کے اونچا ہوتا ہے, بڑا سا ہوتا ہے, اس پہ بیٹھ بھی سکتے ہیں. جب آپ پہاڑ پہ جاتے ہیں نا, آپ کو بہت ساری چیزیں دور دور تک نظر آتی ہیں. جیسے اب تو بڑی بڑی بلڈنگز بنتی ہیں نا, تو وہ اونچی, سب سے اونچی جگہ جا کے آپ بیٹھ جائیں بہت اونچے فلور پہ, تو آپ کو کیا ہوگا, ایزیلی نیچے کی جگہ نظر آئے گی. تو بلعام بن باورہ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی جو قوم ہے نا وہ نظر آنے لگی, وہ ان کو دیکھنے لگا. اور ان کو دیکھنے کے بعد اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے خلاف بد دعا کرنا شروع کر دی. وہ بد دعا کرتا تھا, لیکن پتہ ہے کیا, اللہ کی شان دیکھیں کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرتا تھا, لیکن اس کی زبان سے اپنی قوم کے خلاف, اپنی قوم کے اگینسٹ بد دعا نکلنا شروع ہو گئی. اب جو اس کی قوم کے لوگ تو بڑے پریشان ہو, اس کو کہنے لگے کہ تم کیا کر رہے ہو, یہ تم کیا کر رہے ہو, تم تو ہمارے لیے بد دعا کر رہے ہو. تو اس نے بولا نہیں, میں تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کر رہا ہوں. اس نے کہا نہیں, تم تو ہمارے لیے بد دعا کر رہے ہو. اور وہ بھی پریشان ہوا اس نے جب دوبارہ بد دعا کی. تو وہ کہنے لگا کہ میں کیا کروں, میں تو موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرتا ہوں, لیکن میری زبان پہ تمہارے لیے بد دعا نکل جاتی ہے, تمہارے خلاف بد دعا نکل جاتی ہے. یعنی استغفر اللہ, نعوذ باللہ. اگر وہ یہ بولنا چاہتا تھا نا کہ موسیٰ علیہ السلام تباہ ہو جائے, تو اس کے منہ سے پتہ ہے کیا نکلتا تھا, اس کے منہ سے نکلتا تھا میری قوم تباہ ہو جائے. اللہ پاک تو اپنے نبیوں کی حفاظت کرتا ہے نا, کوئی ان کے بارے میں کیسے بد دعا کر سکتا ہے. تو اس کی زبان سے موسیٰ علیہ السلام کا نام ہی نہیں نکلتا تھا. تو سڈنلی اچانک یہ ہوا کہ اس کی زبان نکل کے باہر آ گئی. جیسے کتے کو دیکھا ہے نا, کتے کو کچھ کتے ہوتے ہیں ان کی زبان باہر لٹک رہی ہوتی ہے, تو اس کی زبان باہر لٹک کے سینے پہ آ گئی, اور اس سے کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا. اب اس نے رونا شروع کر دیا. اس نے جب یہ دیکھا نا, یہ کیا, اس نے رونا شروع کر دیا, اور روتے روتے اپنی قوم سے کہنے لگا, ہائے افسوس, میں تو برباد ہو گیا, میری دنیا و آخرت برباد ہو گئی, تباہ ہو گئی, میرا ایمان چلا گیا, اور مجھ پہ اللہ کا عذاب آ گیا. اب تو میری کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوگی, اب تو میں اللہ سے جو بھی مانگوں گا اللہ میری بات نہیں مانے گا, دعا قبول نہیں کرے گا. ایسے اس نے رونا شروع کر دیا کہ میں تو برباد ہو گیا, میرا ایمان چلا گیا. یہ اللہ کا اس پہ عذاب آیا. اور صرف اتنا ہی عذاب نہیں آیا, بلکہ اس پہ اللہ کا یہ بھی عذاب آیا کہ ایٹ دی اینڈ آخر وہ پہاڑ سے گرا. وہ جو پہاڑی تھی نا, جس پہاڑی پہ وہ تھا, اس سے گرا اور وہ مر گیا. اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کے بارے میں غلط بات کہنے کی وجہ سے اس کو دنیا میں ہی سزا دے دی. کہاں پہ سزا دے دی؟ دنیا میں ہی سزا دے دی. دیکھیں, ماں باپ کی توہین نہیں کرنا چاہیے, اپنے ٹیچرز کی توہین نہیں کرنا چاہیے. اچھا, جو بڑے بھائی ہوں, بڑے بھائی یہ آپ بتائیں گے, آپ بڑے بھائی کی توہین کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے؟ ان کا مذاق اڑانا, ان کی چڑ نکالنا, ان کو غلط باتیں بولنا, بول سکتے ہیں؟ نہیں بول سکتے جی. یعنی ٹیچرز کے بارے میں بھی کوئی غلط بات نہیں کر سکتے, ان کی رسپیکٹ ہے. ہمارے امی ابو جو ہیں ان کی بھی رسپیکٹ ہے, ہمارے بڑے بھائی کی بھی رسپیکٹ ہے, جو بھی ہیں چھوٹا ہو یا بڑا سب کی رسپیکٹ ہے. لیکن جو انبیاء کرام ہیں نا, انبیاء نبی, یہ اللہ پاک نے جتنی مخلوق بنائی ہے نا, ان سب میں سب سے افضل ہے, سب سے ٹاپ پر ہے, افضل ہے. تو ان کے بارے میں تو کوئی بھی بری بات نہیں بول سکتے, بولنی نہیں چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اللہ پاک ان سے بہت محبت کرتا ہے. ان سے کیا کرتا ہے؟ بہت. بھائی دیکھیں بھائی, کوئی ہمارے بابا کو برا کہے, ہمیں اچھا لگے گا؟ غصہ آئے گا نا, میرے بابا کو اس طرح کیسے بولا, وہ میرے بابا ہیں, تو غصہ آتا ہے نا. اللہ پاک کو انبیاء سے بہت محبت ہے. کوئی ان کے بارے میں کوئی بری بات کرتا ہے یا ان کی توہین کرتا ہے, تو اللہ پاک اس کو دنیا میں ہی سزا دے دیتا ہے. کہاں سزا دے دیتا ہے؟ دنیا میں. تو جب بھی کسی نبی کا نام آتا ہے نا, تو ادب سے لینا چاہیے. کیسے لینا چاہیے؟ ادب سے لینا چاہیے. جیسے ابھی میں نے کیا نام لیا تھا, کون سے نبی کا قصہ ہے یہ, کون بتائے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. ان کو یاد ہے, علی کو یاد ہے, کیا نام ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. ماشاء اللہ. تو دیکھیں انہوں نے کیا نام لیا, انہوں نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام.
حالانکہ ان کا نام کیا ہے؟ صرف موسیٰ، لیکن ہم حضرت لگا رہے ہیں، پھر نام کے بعد کیا لگا رہے ہیں؟ علیہ السلام۔ یہ ہے ادب، یہ کیا ہے؟ ادب۔ اسی طرح جب ہم اپنے پیارے نبی کا نام لیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ یوں سینے پہ ہاتھ رکھ کے نظر کو یوں جھکا لیتے ہیں، ہے نا، ہمارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب نام محمد لیتے ہیں تو چومتے بھی ہیں نا۔ یہ سب کیا ہے؟ نبی کی تعظیم، ان کا احترام، ان کی رسپیکٹ۔ کسی بھی طرح کوئی بھی بات ایسی نہیں بولنی چاہیے کہ جس سے نبی کی توہین ہو، کسی بھی نبی کی کیا ہو؟ توہین ہو۔ اور ایک اور بات میں نے بتایا نا کہ انبیاء سب سے افضل ہوتے ہیں، ٹاپ پہ ہوتے ہیں علی، ہے نا، تو کوئی کتنا ہی بڑا نیک آدمی ہو نا، کوئی بہت عبادت کرے، بہت نیک شخص بن جائے، وہ نبی سے زیادہ نیک نہیں ہے، نہیں ہو سکتا۔ بلکہ کوئی نبی جہاں چلتے ہیں نا، چلتے ہیں، اور ان کے جو قدم ہیں، پیر ہوتے ہیں نا، پیر، ان کے پیر جس مٹی پہ لگتے ہیں، کس پہ لگتے ہیں؟ ہم چلتے ہیں تو مٹی پہ ہمارے پیر لگتے ہیں، ہم آگے چل رہے ہوتے ہیں، تو جو مٹی لگ رہی ہے نا، اس مٹی کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ یعنی وہ اللہ کے نبی اتنے نیک ہوتے ہیں، کوئی بڑے بڑے جو ولی ہو نا، وہ بھی نبی کی طرح نہیں ہو سکتے، بلکہ نبی کے پیروں میں جو مٹی آ رہی ہے اس کی طرح بھی نہیں ہو سکتے۔ ان کی بہت رسپیکٹ ہے، ان کا بہت ادب ہے۔ ایک بات پتہ چلی، اور دوسری بات یہ پتہ چلی کہ انبیاء کرام سے جو چیزیں تعلق رکھتی ہیں نا، ان سے جو ریلیٹڈ ہوتی ہیں، ان کا بھی ادب کرنا چاہیے، ان کا بھی کیا کرنا چاہیے؟ ادب کرنا چاہیے۔ جیسے گنبد خضرا، مشکل لفظ تو نہیں ہے، گنبد خضرا کیا ہوتا ہے؟ گنبد خضرا، چلے اور آسان کرتا ہوں، سبز گنبد ہے، اب یاد آ گیا، سبز گنبد کہاں پر ہے؟ مدینہ شریف۔ مدینہ شریف۔ اچھا، مدینہ نا ایک سٹی کا نام ہے، اور اس میں ایک مسجد ہے، مسجد نبوی نام ہے اس کا، اس مسجد میں بنا ہوا ہے، وہ ہے، اسے کہتے ہیں سبز گنبد۔ تو وہ کہاں پر ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے اوپر بنا ہوا ہے۔ ہمارے پیارے نبی سے اس کو نسبت ہے، تو اس کا بھی احترام کرنا ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ یعنی نبیوں کا بھی احترام ہے، رسپیکٹ ہے، اور جو چیزیں نبیوں سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں ان کا بھی احترام ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ پاک ہمیں تمام مسلمانوں کی اور بالخصوص انبیاء کرام کی تعظیم کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ کہہ دیجیے آمین۔ آمین۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو کہانی آپ نے سنی ہے، اس کہانی سے ہمیں پتہ چلا کہ انبیاء کرام کی ہمیشہ رسپیکٹ کرنی ہے، کوئی بھی چھوٹی سی بھی بات ایسی نہیں بولنی کہ جس سے ان کی توہین ہو۔ اللہ پاک اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، کڈز مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہانی سنو، کہانی سنو، کہانی جلدی 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 سنو، کہانی سنو، کہانی بچوں کا مدنی چینل۔